أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ सबसे पहले हम कल की क्लास का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, रिकैप, खुलासा। हमने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से, और कुरैश में बनी हाशिम में से। और ये इज़्ज़त और एहतराम वाला ख़ानदान था, क़यादत की सलाहियत भी रखता था और लोगों में मारूफ और मोतबर भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत देखी जो आमुल फ़ील में हुई। वालिद का इंतकाल हो चुका हुआ था और दादा अब्बू ने कफ़ालत की, और दादा अब्बू और वालिदा के इंतकाल के बाद चचा ने उनकी कफ़ालत की। बचपन में बाप का ना होना, महदूद वसाइल में उनकी ज़िंदगी का गुजरना और सादा माहौल में गाँव में देहात में हलीमा सादिया के साथ परवरिश पाना, इन हालात में इनकी ज़िंदगी का जो गुजरना था वो इन आजमाइशों और तरबियत में ताकि वो इन आजमाइशों से गुजर के उनकी बेहतरीन तरबियत हो सके, क्योंकि वक्त आने वाले वक्त में वो नबी बनने वाले थे। इन हालात ने उनका दिल को नरम किया, सब्र करने वाला बनाया और दूसरे के दुख को समझने वाला बनाया। अल्लाह ने उनकी खास हिफाजत फरमाई। वालिद और वालिदा के बगैर, दादा के बगैर एक मतलब एक घराना जिसमें बच्चे की सही परवरिश और तरबियत होती, इसके बावजूद अल्लाह ने अपने नबी की सही हिफाजत फरमाई, जैसे कि वो हिफाजत फरमाने वाला है बाकी नबियों की भी। मूसा अलैहिस्सलाम का भी हमने इसमें थोड़ा सा देखा था। और इसके अलावा जब देहात में गए थे तो खुले माहौल में, अच्छी फिजा में, सादा खुराक में, फितरत के करीब उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और फसीह अरबी ज़बान सीखी जो आने वाले वक्त में उनकी दावत और तबलीग में उनके लिए काम आने वाली थी। फिर आज हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी और अमानतदारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का दौर इंतहाई पाकीज़ा और बावक़ार था। बचपन ही से सच्चाई, दयानत और अच्छे अखलाक की वजह से लोगों में नुमायां थे। मक्का के लोग आपको दो खास अलक़ाबात से पुकारते थे, अस-सादिक़ यानी हमेशा सच बोलने वाला, अल-अमीन यानी ईमानदार और काबिल भरोसा। ऐसे अलक़ाबात किसी वाक़े की वजह से नहीं थे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल सच्ची और दयानतदारी ज़िंदगी की वजह से उन्हें मिले थे। लोग अपनी कीमती चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत के तौर पे रखवाते, क्योंकि उनको यकीन था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खयानत नहीं करेंगे। सच्चाई और दयानत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शोहरत है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का जो पता चलता है कि आप हमेशा सच बोलते, किसी का हक नहीं मारते थे, वादा पूरा करते थे। और तजारत का भी हमने देखा, हज़रत खदीजा का माल उन्होंने लेके जाना था। इंशाल्लाह आज की क्लास में उसको डिटेल से देखेंगे कि तजारत में मुकम्मल ईमानदारी दिखाते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत के सफ़र पे जाते तो लोगों का माल पूरी हिफाजत और दयानतदारी के साथ वापस लाते। इसी वजह से खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत और सच्चाई से मुतासिर हुई और उनसे निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मक्का के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर एतमाद करते थे और झूठ और फरेब से पाक समझते थे। यहाँ तक कि झगड़ों में सालिसी भी हुए, जैसे हजर अस्वद का वाक़या है कि नबूवत से पहले एक वाक़या हुआ जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और इंसाफ पसंदी ज़ाहिर हुई। जब काबा की दोबारा तामीर हो रही थी तो हजर अस्वद उस जगह पे दोबारा वापस रखना था, तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीला चाहता था कि ये इज्जत उन्हें मिले। बात लड़ाई तक पहुंचने वाली थी। आखिर में सबने फैसला किया कि जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वो ही इस मसले का हल बताएगा। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के सब खुश हुए और कहने लगे, ये तो अल अमीन है, हम इनके फैसले पर राजी होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाई, हजर अस्वद को इसमें रखा और हर कबीले के सरदार को चादर का एक कोना पकड़ने को कहा। जब पत्थर अपनी जगह करीब पहुंच गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसको हजर अस्वद को उसकी जगह पर नस्ब कर दिया। इस तरह से लड़ाई भी टल गई और सब कबाइल राजी हो गए। जवानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा किरदार, ऐसा माशा जहाँ पे हर तरफ बुराइयां थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुतों की पूजा की, ना शराब नोशी और जुआ की तरफ गए, ना बेहयाई की महफिलों में बैठे। जैसे कि अरब शेर व शायरी में भी काफी फसी और बलीग थे, और शायरी में इस तरह की बातें भी होती हैं जो इन नबियों के तो बिल्कुल शायान शान नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी किसी महफिल में शिरकत नहीं की। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू ही से बुराइयों से महफूज
رکھا اور پاکیزہ زندگی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اور بھی بلند فرما دیا۔ اب دعوت نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو تیار کرنا تھا، جس میں سچائی، امانت، انصاف پسندی ان کی، ان کا اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ مقام عرب میں ہر جگہ مشہور تھا اور سب اس چیز کا اعتراف کرتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو لوگ آپ کے کردار سے پہلے سے ہی واقف تھے اور جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری زندگی ہر جگہ سچا ہی پایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح، تجارت کا ایک سفر جس میں غلام میسرہ جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور صفات امانت داری کو جب دیکھا تو واپس آ کے اپنی مالکہ سے اس کا ذکر کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دیانت اور ایمانداری سے متاثر ہو کے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور ان کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ ایک بیوہ تھی اور عمر میں ان سے 15 سال بڑی تھی، یعنی وہ 40 سال کی تھی، اور اس طرح سے یہ نکاح مبارک ہوا، اور یہ دونوں خاندان معتبر خاندان تھے قریش کے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کے ساتھ سکون اور محبت کے ماحول میں رہنے لگے، اور حضرت خدیجہ کی مکمل حمایت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان کے وقت بھی حوصلہ دیا۔ یہ انشاءاللہ ہم غار حرا والے واقعے میں پڑھیں گے، جب وہ گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں تو ان کو اپنے لفظوں سے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہیں، ہمت دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں اور ان کی صفات کی تعریف کرتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ پرسکون گھرانہ جس میں نبوت کا کام شروع ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں محبت کی فضا بھی رکھی، اور دونوں اسپاؤسز میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت محبت اور انڈرسٹینڈنگ رکھی، جیسے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے تو ان کی بیوی ایمان والوں میں سے نہ ہوئی، اور اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان والوں میں سے نہ ہو سکی۔ الحمدللہ ایسی بیوی جس کو فرشتے بھی سلام کریں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سلام لائے تھے حضرت خدیجہ کے لیے۔ خاندان اور اب دعوت کا کام، سب سے پہلے تو دعوت تو بعد میں ہوگی، سب سے پہلے ہوگا کہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، کہ غار حرا کی تنہائی ہے، وہ اس غار میں کیوں جاتے تھے؟ جس طرح سے عرب کا معاشرہ تھا برائیوں سے بھرا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی اور سکون کی طلب بڑھنے لگی تو وہ غار حرا میں جا کے وقت گزارنے لگے۔ ان کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہونے کو تھی۔ غار حرا مکہ سے کچھ فاصلے پر جبل نور پہاڑ کا نام ہے، یہاں پہ واقع تھا، ایک پرسکون اور بلند مقام جہاں سے شہر کا منظر بھی نظر آتا تھا مگر شور سے بہت دوری ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کئی دن قیام کرتے، پھر گھر واپس آتے، زیادہ راہ لیتے اور دوبارہ چلے جاتے۔ اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا کردار بہت اہم ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کسی معاملے میں جھگڑا نہیں کرتی بلکہ ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کرتے، غور و فکر کرتے اور یہ سوچتے کائنات کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ سچائی کی تلاش میں رہتے، کیونکہ اس وقت بھی دین ابراہیم کے ماننے والے کچھ لوگ تھے، تو چونکہ دین بہت بگڑ گیا تھا، جیسے کہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ان صحیح تعلیمات پہ نہیں ہیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہم مسلمان سب ہیں لیکن فرقوں میں بٹ گئے ہیں، یہودیوں کی طرح، نصارہ کی طرح، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور مسلمان ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ تو جس طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری بدعات کا بھی اپنے آس پاس مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہمارا دین بھی اس طرح سے خالص نہیں رہا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کے نبی بننے سے پہلے بھی کچھ ایک اللہ کا تعارف تو پہلے سے ہی تھا، لیکن وہ سارا کچھ گڑمڑ ہو گیا ہوا تھا۔ شیطان نے جس طرح ہمیشہ وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو اپنے تیروں سے ہلاک کرتا ہے، وسوسوں سے، اور ان کو دین سے دور کرتا ہے، اللہ کی توحید سے دور کرتا ہے اور شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے، اور شیطان کی کوشش سب سے پہلے یہی ہوتی ہے کہ وہ شرک کی طرف لائے۔ اچھا، تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ وہ بچپن ہی سے نبی تھے، لیکن بہت سارے اور لوگ بھی تھے جو ان کے دلوں میں یہ چیز تھی کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے وہ شرک کی طرف بھی تھے، جس میں سے ایک قابل ذکر ہے، ان کا میں ذکر کرتی ہوں، زید بن عمر بن نفیل۔ یہ مکہ کے ان لوگوں میں سے ہیں جو اسلام سے پہلے بھی شرک اور بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کے قائل تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ زمانہ جاہلیت میں سچے دین کی تلاش میں رہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی وہ بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم سے کہ سخت مخالف تھے، اور بہت ساری بچیوں کو بھی بچایا، اور وہ صرف ایک اللہ کو مانتے اور اسی کے نام کا ذبح کیا ہوا کھاتے تھے، اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شخص ایک واحد امت کی طرح اٹھے گا، کیونکہ وہ شرک سے دور اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو معاشرے کی برائیاں جس میں ہم نے دیکھا، بت پرستی تھی، ظلم تھا، ناانصافی تھی، کمزوروں پر زیادتی تھی، اور ہر معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، کمزوروں پر زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، اور چونکہ یہ اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے جس وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار غار ہرا کی طرف جاتے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کے ان باتوں پر غور کرتے تھے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے تیار کرنا تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو چونکہ بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کرنا تھا، تو وہ دنیا کی علائشوں سے دور ہوتے تھے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے تھے، سچائی کی تلاش پہ رہتے تھے۔ تو عبادت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی جب یہ کعبہ بنا تھا تو لوگ حج کرتے تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب حج کی بات ہوئی تھی تو لوگوں کو حج کرنے کا تو پتہ تھا، طواف کا بھی پتہ تھا، لیکن شرک والی چیزیں بھی آج کی ہوئی تھی ان میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ہرا میں رہتے، کئی راتیں رہتے وہاں پہ، دن رات وہیں پہ گزارتے، تو پہلی وحی کا نزول ہوا۔ پہلی وحی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنے سے پہلے سچے خواب نظر آتے تھے جو دن میں ویسے ہی پورے ہو جاتے تھے، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو اس سچائی کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور غور و فکر کو کرنا، ان کے دل کو مضبوط کرنا، اسی وحی کے لیے تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی ملی جو حضرت جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے رمضان کے مہینے میں پہلی وحی لے کے آئے، جس میں سورۃ العلق کی 5 آیات تھی۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، یہ ہم سورۃ القدر میں دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ کو سازہ آرزو تبسم پڑھائیں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں نازل کیا گیا، رمضان کے مہینے میں کیا گیا۔ ابھی الحمدللہ اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچنے کی اور اس میں عبادتیں کرنے کی اور اس کی لذتوں سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی کہ برکتوں اور رحمتوں کے مہینے میں ہمیں بہت زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور اس لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا۔ تو یہاں پر یہ پہلا موقع تھا جب ابراہیل علیہ السلام آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا تھا اقرا، پڑھو۔ جبریل علیہ السلام نے یہ سب کچھ 3 دفعہ کہا، اور بہت مضبوطی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے اور تھامتے، سینے سے لگاتے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی جواب دیتے کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، اگر ان کے سامنے کوئی لفظ ہوتے تو کیسے اس کو پڑھا جائے یا ہاتھوں سے کیسے لکھا جائے، کہ قرآن جیسے بک لانا، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کی طرف سے جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ سارا عمل 3 دفعہ ہوا تھا جب جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کہا اقرا اقرا اقرا۔ پھر اس کے بعد سورہ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی تھی، اور یہی قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات تھی، اور نبوت کا آغاز ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری رسول کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ اب اس طرح کا ان یوزول ایونٹ ہونا انسانوں کے لیے، مطلب جیسے بھی آپ ہوں، کچھ فیل تو ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوف اور گھبراہٹ لیے ہوئے گھر واپس آئے، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، جسم بھی کانپ رہا تھا، اور گھر پہنچ کے اپنی وائف سے کہا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں آنے والی وحی میں المزمل یعنی چادر اوڑھنے والا اور المدثر کہا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ان کی حوصلہ افزائی کی، ان سے پورا واقعہ سنا اور ان کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلہ رحمی کرتے تھے، سچ بولتے تھے، کمزوروں کا سہارا بنتے تھے، مہمانوں کی خدمت کرتے تھے، مسافروں کی بھی خدمت کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ ان کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں،
اور وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، اور یہ بھی وہی شخص ہیں جو عرب کی جاہلیت میں توحید پرست تھے، اور انجیل اور تورا جو زبان ہے عبرانی زبان سے ان کا ترجمہ کرتے تھے، یعنی کہ پڑھنے لکھنے والے اسکالر تھے، اللہ کا اور فرشتوں کا ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ جب انہوں نے یہ ساری بات سنی تو کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی کہا کہ میں کاش آپ کے ساتھ اس وقت ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے، کیونکہ ہر اس طرح کے پیغام لانے والوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ نبوت کا عظیم آغاز اس طرح سے ہوا ہے، اور انسانیت کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ تھا۔ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول بنایا گیا، قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، ہدایت کا ایک نیا دور شروع ہوا، الحمدللہ کثیرہ۔ یہ آغاز چونکہ خوف اور گھبراہٹ کے ساتھ ہوا، مگر اس کے پیچھے اللہ کی عظیم حکمت اور بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور پہلی وحی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نبوت ایک عظیم ذمہ داری اور اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کہہ دے کہ میں نبی ہوں۔ یہ چیزیں انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ ہم انشاءاللہ یہ پوری تفسیر پڑھنے والے ہیں۔ پھر اس پہ مشکل وقت میں اپنے گھر والوں کا ساتھ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ گھر والے آپ کا ساتھ دیں اور آپ کی بات کو سنیں سمجھیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وحی جو شروع میں آئی ہے اس کو اکیلے ہی میں، مطلب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے کہ وحی کی جو خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خدیجہ حضرت رضی اللہ عنہا کو دی، تو انہوں نے اعتراف کیا، اقرار کیا، مدد کی اور حوصلہ دیا، تو وہ پہلی مسلمان خاتون ہوئی۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے، وہ بھی مسلمانوں میں سے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے، مردوں میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ بھی بچے تھے، وہ بھی ایمان لے آئے تھے، اور عورت بھی دیکھ لی، مرد اور غلاموں میں غلام رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک بچہ تحفے میں دیا تھا، زید بن حارثہ، کیونکہ عرب کے زمانے میں جتنی جاہلیت اور لڑائیاں ہوتی تھی تو وہ صرف مال نہیں لوٹتے تھے، وہ لوگوں کو بھی لوٹ کے لے جاتے تھے، اور وہاں پہ صرف چیزوں کی منڈیاں نہیں لگتی تھی، انسانوں کی بھی لگتی تھی۔ اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جس کو الحمدللہ علیہ وسلم نے یہ ختم کیا۔ تو اسی طرح سے خدیجہ نے جب یہ زید بن حارثہ کو خریدا، جو ایک بچہ تھا جس کو لوٹ لیا گیا تھا، اٹھا کے لے گئے تھے جیسے کڈنیپ کر لیتے ہیں، اور بعد میں بیچتے بھی ہیں کیونکہ اس وقت کوئی قانون تو تھا نہیں، تو تحفتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، جو بعد میں ہم دیکھیں گے، آپ قرآن میں بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زید آپ کا بیٹا نہیں ہے، ہاں لیکن وہ آپ کا بھائی ہے، یعنی کہ مسلمان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے فادر نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے، اور وہ غلاموں میں ایمان لانے والے وہ تھے، حضرت زید بن حارثہ۔ اب ہمارے پاس 4 منٹ رہ گئے ہیں، اگر میں نے کوئی اور ٹاپک شروع کیا تو پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ صرف 11:30 تک کا ٹائم ہے جس میں ہماری سیرہ چلے گی، اور اس کے بعد باقی آپ کا قرآن کا ٹائم ہوگا، تاکہ قرآن کا ٹائم بھی آپ کا ڈسٹرب نہ ہو، زیادہ نہ ہو، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ سب خواتین ہیں، گھر کا کام بھی کرنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اور بہت سارے معاملات اور نماز وغیرہ۔ تو آج کی کلاس یہیں تک ہم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد کل کے لیے تیار رہیے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ چونکہ سیرہ پڑھ رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی حدیث میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہوں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو پھیلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ کے قرآن کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہونا ضروری ہے، ہمارے گھروں میں آسائشیں ہونا ضروری ہیں، زندگی کی لگژریز ہونا ضروری ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی کچھ باتیں میں بتانا ضرور چاہوں گی، صحیح بخاری کی کچھ حدیث کو بھی شیئر کرنا چاہوں گی، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صفا والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہ تھی، تو وہ فقط کیا کرتے تھے، صرف تہبند، جو تہمت ہوتی ہے نا، وہ جو باندھی جاتی ہے، تو وہ باندھ دیا کرتے تھے، یا پھر ان کے پاس صرف اور صرف کمبل ہی ہوتا تھا، کہ وہی کمبل اوڑھ کر لیٹ جایا کرتے تھے، اور پھر وہی کمبل اپنے اوپر لپیٹ لیا کرتے تھے۔ اور وہ کمبل ایسا ہوتا تھا کہ جسے انہوں نے گردن سے باندھا ہوتا تھا، یہ کسی کی یہ جو کمبل تھا وہ گردن کے ساتھ انہوں نے باندھا ہوتا تھا، اور وہ کمبل اتنا، صرف اتنا ہوتا تھا کہ کسی کی پنڈلیوں تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک،
جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے تھے ہر وقت اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے۔ سوچیے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہی اوڑھنے کے لیے بھی، وہی پہننے کے لیے بھی، اور وہی اپنے سطر کو چھپانے کے لیے بھی وہی استعمال کرتے تھے، وہی ان کا بستر بھی ہوتا تھا، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اف نہ کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو عنہا تھیں، انہوں نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، یعنی ایک مہینہ گزر جاتا، پھر دوسرا چاند دیکھتے، دوسرا مہینہ گزر جاتا، پھر تیسرا چاند دیکھتے، یعنی دو دو مہینے، اور پھر کہتی کہ دو دو مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ تو عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خالہ، پھر تمہاری گزر بسر کس چیز پر ہوتی تھی؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، دو کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر۔ اتنا ضرور تھا کہ جو چند انصاری ہمارے جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے، جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ کے لیے بکریوں کا دودھ تحفہ بھیجا کرتے تھے، جس میں سے ہم پی لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسائش اللہ نے ان کو نہیں دی، اللہ نے ان کو آسائشیں دینا چاہی بھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی پر اپنی آخرت کو فوقیت کی، اس کو فوقیت دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، ان کی اولاد پر، آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ سوچئے کہ ہم لوگ صبح دوپہر شام ہم سارا کھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو ایگز بھی چاہیے، دودھ بھی چاہیے، دودھ نہیں پیتا تو بچوں کو چیز دیں، اور نہیں ملتا تو دہی دیں، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کچھ کھا پی نہیں رہے، اچھے سے اچھا کھلائیں پلائیں۔ سوچئے کہ میرے نبی کی اولاد کے اوپر، ان کی زندگی میں، نبی پاک کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ انہوں نے 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، یعنی پیٹ بھرنے کے بھی کا وقت نہیں آتا تھا۔ تو سوچئے کہ ہم کس طرح ان تمام چیزوں کا حساب اپنے رب کو دیں گے کہ ہم کیا کچھ نہیں کھاتے، پھر بھی ناشکرے ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو دیکھا کہ وہ کس طرح عشق اپنے باپ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مہینے ہی زندہ رہیں، 27-28 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئیں، ان کو اپنے باپ کی جدائی برداشت نہ ہوئی۔ یہ وہ محبت تھی، یہ وہ پرورش تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی، جو ان کی بیویوں نے بھی ان کی مدد کی۔ تو سوچئے اس بات کو کہ ہم اگر ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی ہو جائے تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں تمہارے باپ نے ایسے کیا، تمہارا باپ تمہیں یہ چیز نہیں لا کر دے رہا۔ ہم سب سے پہلے اپنے شوہروں کو، اپنے شوہروں کے اپنی اولاد کو اپنے باپ سے متنفر کرتے ہیں۔ پھر ایک اور بات جو آپ کو میں ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کے لیے نکلے، ہم 6 آدمیوں کی سواری کے لیے ایک ہی اونٹ تھا، 6 آدمی ایک ہی اونٹ پر سواری کرتے تھے اور باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے اور میرے تو پاؤں پھٹ کر ناخن بھی گر گئے، اس حال میں ہم پاؤں پر چیتڑے لپیٹ لیتے۔ اسی لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقاع، یعنی چیتڑوں والی لڑائی پڑ گیا۔ یہ ہمت دیکھیے ان صحابہ کرام کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جنگوں پر جاتے تھے تو سارے دن میں صرف اور صرف ایک کھجور کھایا کرتے تھے۔ تو ان سے باقیوں نے پوچھا، بعد کے لوگوں نے پوچھا کہ ایک کھجور سے آپ کا پیٹ بھر جاتا تھا؟ تو سبحان اللہ، انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم سے وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی تو پھر ہمیں اس ایک کھجور کی اہمیت کا احساس ہوا کہ وہ ایک کھجور کیا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کھجور ایک دن میں پیٹ بھرنے کے لیے دی تھی۔ ہم تو روزہ افطار کرنے کے لیے 3 3 4 4 5 5 کھجوریں کھا لیتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے ہماری بھوک اب بھوک بڑی ہے، اب ہم نے کھانے کے لیے ہاتھ کھولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر، ہماری اولاد پر، ہمارے آنے والی نسلوں پر رحم فرمائے۔ ہم بہت دنیا داری میں پڑ گئے، ہم بہت دنیا کے اندر مگن ہو گئے، ہم نہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکے، نہ اپنی آنے والی نسلوں کو صبر کرنا سکھا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا کرے، تھوڑے پر صبر عطا کرے، قناعت کرنے والا بنائے، صبر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔